الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بزم نوشہ رمضان ٹرانسمیشن۔ الحمدللہ 16 روزے مکمل ہو چکے ہیں اور 17واں انشاءاللہ روزہ بالکل ہم سحری کے قریب ہے۔ ناظرین، آج کی اس پروگرام بزم نوشہ رمضان ٹرانسمیشن کے ہمارے آنر حضور قبلہ عالم مرد قلندر صوفی باصفا پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ ڈاکٹر پیر محمد شوکت علی نوشاہی سوچیاری صاحب زندہ شرف ہو، آپ تشریف فرما ہے۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس بزم نوشہ رمضان ٹرانسمیشن کے جو مہمان ثنا خان ہیں، الحمدللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، نعت گو شاعر، بلکہ یوں کہوں گا کہ یہ گھرانہ ہی شعراء کا ہے۔ ملتمس الحمدللہ جو ہمارے مہمان آج بزم نوشہ رمضان ٹرانسمیشن میں ہیں، محترم المقام عزت مآب نعت گو شاعر محمد افضال ضیاء قادری نوشاہی صاحب، آپ آج کی ہمارے بزم نوشہ رمضان ٹرانسمیشن کے مہمان ہیں، آپ کو ویلکم پیش کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈائریکٹر سچیاری ٹی وی کے محترم المقام کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب محترم حافظ چمن اعجاز سچیاری نوشاہی صاحب۔ ناظرین، آج کی بزم نوشہ رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے ہوا چاہتا ہے۔ ملتمس ہوں محترم المقام فخر القراء جناب حافظ چمن اعجاز نوشاہی سچیاری صاحب بزم نوشہ رمضان ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز اللہ کریم کے پاک کلام سے فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي ولوالدي سبحان الله. ربنا اغفر لي ولوالدي ولوالدي سبحان الله. माशाअल्लाह। ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. माशाअल्लाह। صدق الله العظيم. नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप समात कर रहे थे हमारे सुचियारी टीवी के डायरेक्टर जनाब मोहतरम मकाम हाफिज़ चमन एजाज नौशाही सुचियारी साहब अल्लाह के पाक कलाम से आज की बज़्म नौशा रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ कर रहे थे। खूबसूरत अंदाज में कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे। मैं यूँ कहूँगा कि दिल को मिलता है क्या सरूर, कुरान पढ़ के देखो। दिल को मिलता है क्या सरूर, कुरान पढ़ के देखो। शैतान होता है कैसे दूर, कुरान पढ़ के देखो। अपने घरों में अंधेरों की शकायत करने वालों, अपने घरों में अंधेरों की शिकायत करने वालों, होता है कैसे नूर, कुरान पढ़ के देखो। जिस बज़्म में ज़िक्र रिसालत मआब है, उस बज़्म में तो सांस लेना सवाब है। क्योंकि उम्मी लक़ब है वो उम्मुल किताब है, उन पर सलाम जिनका पसीना गुलाब है, उन पर सलाम जिनका पसीना गुलाब है। नाज़रीन, बज़्म रमज़ान, बज़्म नौशा रमज़ान ट्रांसमिशन के आज हमारे जो मेहमान सना खान उनकी तरफ चलते हैं। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, जनाब मोहतरम अफजाल ज़िया क़ादरी नौशाही साहिब आपसे मुख्तसर बात भी करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको बज़्म नौशा रमज़ान ट्रांसमिशन में आने पर वेलकम करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। अफजाल ज़िया साहब, आपने माशाल्लाह, वैसे तो आपकी ज़िंदगी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात पढ़ते हुए गुजर गई यकीनन, लेकिन आपने किस सन में नात ख़ानी का आगाज़ किया था? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया। ये मैं इस वक्त 6ठी क्लास में था जब मैंने बाकायदा तौर पे कंपटीशन नात में हिस्सा लिया कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में, और उसमें मैंने प्राइज़ लिया फर्स्ट में। वहाँ से मुझे शौक़ बढ़ता गया। फिर एक घर में भी एक माहौल था नात पढ़ने का। हमारे वालिद गिरामी, आपके वालिद साहब माशाल्लाह उनके कलाम बड़े मरूफ थे, लोग आते थे उनसे कलाम लिखवाते थे। फिर भाई रफ़ीक ज़िया साहब, आपको भी देख देख के मैं शौक़ पड़ा, बल्कि हमने इकट्ठे ही शुरू किया था। अच्छा। रफ़ीक ज़िया साहब ने और मैंने, लेकिन फिर वो ज़्यादा टाइम उन्होंने दिया। हम अपने बाकी बिजनेस में जो गोल्ड का हमारा काम है उसमें मसरूफ़ियत रही, लेकिन इन्होंने सब कुछ छोड़ के नात को बहुत फोकस किया। अल्लाह ने उनको इज्जत भी दी, उनके कलाम भी बड़े मशहूर हुए। जी बिल्कुल। इसी तरह रफ़ीक ज़िया साहब आपके भाई हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे छोटे हैं बड़े हैं? मुझसे वो बड़े हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कौन सा फिर नंबर, वैसे टोटल मेरे ख्याल है कितने भाई हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम नवाजी से, पीर मुर्शिद की दुआ से हम 8 भाई हैं।
माशाल्लाह, उनकी तरतीब और नाम बता दें ताकि नाज़रीन को पता चले। बस ऐसे ही काफ़ी है कि 8 है। सुभान अल्लाह। अच्छा है, चलें। तो रफीक साहब का कितना नंबर एक बता दें। उनका वो मुझसे बड़े हैं, आपसे बड़े। मैं उनसे छोटा हूँ और वो मुझसे बड़े हैं, ठीक है, हर लिहाज से बड़े हैं वो मुझसे। वाह, सुभान और इसी तरह फिर वो सिलसिला चलता रहा कि नात का पढ़ने का लिखने का, फिर मैंने भी कलाम लिखे काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, आज भी अपने लिखे हुए इंशाल्लाह मैं इधर सुनाऊंगा। माशाल्लाह। तो और ये जो कलाम लिखने का, शायरी का शौक़ आपको कब से था और आपने आगाज़ कब किया शायरी का? ये सब मैंने कुछ चीज़ें होती हैं कुछ विरसे में मिलती हैं बंदे से, कुछ जेनेटिकली होती हैं। बाज़ पढ़ने वाले ने सीखा भी कहीं से नहीं होता, लेकिन वो बहुत खूबसूरत पढ़ना होता है। उसकी वजह होती है कि इससे एक वली कामल की नज़र भी होती है, और उनको पैदाइशी तौर पर गॉड गिफ्टेड आवाज़ भी होते हैं। जी, ये होती है कि उनको मेहनत रियाज की ज़रूरत नहीं होती, करम इस काम में बहुत बड़े चाहिए। जी, इसमें कामयाबी के लिए लिखने वाला, पढ़ने वाला, जितने भी आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, नात खां हैं, कारी हैं, खतीब हैं, जितने भी मारूफ हैं, उनकी किसी किसी की दुआ है। वाह, ये दुआ वली कामल पीर मुर्शिद की तरफ से होती है, जिसे मुझे। भाई आपके वालिद ग्रामी का पूरा नाम क्या है हमारे नाज़रीन को बता दें। जी, उनका पूरा नाम सूफ़ी हज़रत अल्लाह ताज़िया साहब माशाल्लाह। के आरफाना कलाम तसव्वुफ़ में बहुत लिखा उन्होंने, जितने भी पुराने कलाम है ना। कोई एक शेर उनका नाज़रीन को मालूम। एक बड़ा मरूफ शेर है, वो अक्सर नात खां भी पढ़ते हैं कि लजपाल फरीद न तोड़ देने, जिदी बाँ फड़ जिदी बाँ दे फिर छोड़ देने, कुछ खैर खजाने पा देंदे, दर आया तो वाह, मुंह मोड़ देने, वाह, लजपाल फरीद न तोड़ देनी, तो जिदी बाँ फड़ लें छोड़ देनी। छोड़ देने। फिर अक्सर आप सुनते होंगे वो जो एक रबाई है कि सह सह बार चढ़ी कोठे ते उतरी सह सह बारी, माशाल्लाह। ना दिल चैन न सब्र रखी, ना फुलदी सूरत प्यारी, इश्क सताई दिया दुहाई, कर कर गिरया जारी, आजा सजना ना जा सजना, तू जिते हो मैं हारी। ये भी वाह। तो ये आपके वालिद ग्रामी का ये भी जी जी, वाह, माशाल्लाह। ये किस दौर में उन्होंने। ये मेरा ख्याल है कम अज कम जो लिखा हुआ है ना उन्होंने ये शेर, ये कोई 80 साल पहले के लिए। ये एक वाकया है इनका ना, उन्होंने मुझे ये बताया था, जरा बाद में पहले लिखा था। ये था कि एक बड़े ना मारूफ कवाल थे, तो उनके अपने पीर मुर्शिद जो थे चिश्ती सिलसिले बाबा साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। उनकी कोई नाराजगी हो गई इनसे ना, तो उन्होंने कहा जी मोहम्मद अली फरीदी साहब जी जी। वाह, बहुत बड़े कवालों हैं, फतेह अली, मोहम्मद अली फरीदी, ये पाकिस्तान के उस वक़्त के टॉप के जो कवाल कमाल थे उनमें ना। सुभान अल्लाह। वो मेरे वाले साहब के पास आए, दोस्त थे उनके, उन्होंने कभी मेरे मुर्शिद मेरे तो नाराज हो जाए, ते वाह वाह, कोई ऐसी शायर लिख के दो मेरा मुर्शिद राजी हो। वाह, क्या बात। वो आजी थी उनमें फकीरी थी, कहते यार मैं कोई शायर तो नहीं हाँ, किसी को अच्छा जा शायर वेखते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये कम तुसी कर सकते, मैनू तुसी ये तुसी क्या बात। अता फरमाओ। उन्होंने कहा अच्छा मैं कोशिश करांगा। फिर आए उन्होंने लिखा जिस टाइम नाल गए उत्थे, तो वो बंदे दसते रहे कि उन्होंने ना कहा कि मोहम्मद अली फरीदी इत्थे कवाली नहीं करेगा, अच्छा उनको अलग खिलाफत मिली सी उन्होंने कि इत्थे ना बड़े जो दीवान साहब साहब अच्छा दीवान साहब। बड़ा मशहूर वाक़या है। तो उन्होंने ना बंदों ने कहा जी वो मोहम्मद अली फरीदी आया, कहते हाँ तो बैठा रहा, मैं बाहर कोई नहीं जाना, वो कहते मैं बाहर नहीं आना हाले भी ना खड़े। उन्होंने कहा जी कि तुसी उन्हें उधर ही बैठ के ना, उसमें सौण भी नहीं होते सी, अच्छा सादा ही पढ़ते थे। उन्होंने कवाली शुरू कर दी, लाइयां दी लजपाली हो यार वे मैं तेरे दरबारे तेरे दरबारे, वाह वाह, लाइयां दी लजपाली, हाँ। ओ यार, ओ यार मैं तेरे दरबारे आ गई, मैनू अपने नाल उठा ली हो यार, मैनू अपने नाल उठा ली, हाँ ओ रोज़े यार, महशर रोज़े महशर, उठा मैनू अपने नाल उठा ली हो यार, मैं तेरे दरबारे दे आ गई। जब ये शेर आया ना, तो लिखा गया कि लजपाल प्रीत नू तोड़ दे नहीं, जिदी हाँ लजपाल प्रीत नू तोड़ दे नहीं,
در آیا تو اچھا یہ شعر جو ہے نا پورا کوئی نہیں پڑھتا. اچھا آج میں یہ ٹرانسلیشن بتاتا ہوں. بلکہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, در آیا تو منہ موڑ دے نہیں, کچھ خیر خزانے پا دیں دے, ہے جی, کچھ خیر خزانے پا دیں دے, جدی باں پھڑ لیں انہیں چھوڑ دیں. وہ ایسا یہ شعر جو تھا نا, یہ پورا یہ شعر جب پڑھا انہوں نے نا, تو جو پیر صاحب تھے نا, دیوان صاحب, وہ اندر سے یوں چھلانگے مارے زمین پہ دھڑام, یوں چھلانگ مارے دھڑام, 3 4 لوگ نیچے نا وہ گدے جی جی بچا رہے ہیں, کوئی سرانے نیچے پھینک رہے ہیں جی 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 کہ وہ ان کو چوٹ نہ لگے, ایسی نکل بن گئی. بس وہ اسی بات پہ لجپال پریت نو توڑ دے. وہ ایسے بنیا پھر کہ وہ اسی حالت میں نا ایک بچے لگے تھے جو ان کی تھی بچت کی حالت, ماشاءاللہ. اور انہوں نے کہا کہ عبدالعین فریدی تیری 7 نسلہ سے آ گئی ہیں, کوئی پڑھن انہوں کوئی مطلب نہیں روکے گا. اس کے بعد وہ اسی جو کیفیت تھی نا, اسی میں وہ اپنا اللہ کو بردہ ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے بزم نوشہ رمضان ٹرانسمیشن میں افضال ضیاء قادری نوشائی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے بتایا اور بتا رہے ہیں کہ والد گرامی آپ نے کب سے شاعری کا آغاز کیا, پھر آپ کا کلام لکھا ہوا مشہور قوال انہوں نے کس طرح, ان کے مرشد کامل ان سے ناراض تھے, انہوں نے پھر اپنے شعر کو کیسے منایا. تو یہ ناظرین افضال ضیاء صاحب بتا رہے ہیں بہت خوبصورت انداز میں. جی افضال ضیاء صاحب. تو میں انشاءاللہ اپنی سب سے پہلے میں پیر طریقت رحمت شریف کی پیر جناب ڈاکٹر شوکت علی نشاہی قادری سچیاری صاحب, آپ کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے چینل پہ مجھے پڑھنے کا موقع دیا. آپ کی محبتوں کا شکریہ. افضال ضیاء صاحب, آپ نے شاعری کا آغاز کب سے شروع کیا؟ شاعری دیکھیں جو چیز گھر میں ہوتی ہے, مثلاً آپ کا جو خاندان ہے وہ ماشاءاللہ علمی مذہبی ادبی جی ان میں ہے. آپ کا کہنے کا مطلب آپ ورثے میں ملی. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سائنس ٹیکنالوجی اب بتا رہی ہے کہ جو چیز والد کرتا ہے نا, ورثے میں آ گئی نا, اس کا جو بچہ ہے نا وہ 25% اس کو بتائے آتا ہوگا بغیر بتانے کے. اس طرح آپ میں ماشاءاللہ کئی چیزیں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بچپن سے ہی آپ نے اس کی طرف آئے تو آپ کو کسی نے بتایا بھی نہیں, لیکن وہ بلڈ میں ہوتی ہیں چیزیں. ہمیں یہ ورثے میں ملنا, لکھنا, قلم پیر و مرشد بابا جی حسین شاہ سرکار ہو گئے, نہیں وہ دوسرے سلسلے میں چنڈالی ان کا سلسلہ اور قادری سلسلے کے تھے. ایک ہی سلسلہ ہے, شاہی سچیاری قادری سب ایک ہی ہیں. وہ ان کی طرف سے ان کو ملا تھا یہ لکھنے کا جو. پھر وہ میرے بڑے بھائی اشرف صاحب ہیں, بڑا اچھا لکھتے ہیں. فیضا میری سسٹر بھی لکھتی ہیں, میں بھی لکھتا ہوں ماشاءاللہ. ہمارے بچے بھی جو ہے نا وہ لکھتے ہیں, حضور کی نعت. یہ چیز ہمیں ہمارے خاص عطا ہے, میں کہا جو ہمیں ملی ضیاء ہے وہ خاص عطا ہے. تو یہ مرشد پیر کریم کا. آپ کے مرشد گرامی کا نام کیا ہے اور آپ میں جو میرے باقاعدہ طور پہ جو بیعت ہوں, میرے پیر طریقت رہبر شریف شیخ میرے پیر سید علی احمد شاہ صاحب قاسمی مشاہدی بدم علی شریف سے, میں ان کا مرید ہوں. اور میرے بڑے بھائی الحاج فیق ضیاء صاحب بھی ان کے دستے بیعت ہے. ہم چاروں بھائی اکٹھے ہی دستے بیعت ہوئے ایک ہی وقت میں. تو الحمدللہ کہ آپ کے والد گرامی بھی ان کے مرید تھے. نہیں وہ بابا حسین شاہ تھے. اچھا. لیکن میری کیونکہ ان کے ساتھ لگن تھی میرے پیر مرشد کے ساتھ, میں نے ان سے عرض کی کہ مجھے ادھر میں بیعت ہونا چاہ رہا ہوں. جب انہوں نے بات کی جا کے جی یہ بچے آپ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں, انہوں نے ایک بات بڑی خوبصورت کہی. انہوں نے کہا جی بابا جی یہ تھوڑی ٹینشن نہیں, یہ میرے نے. لیکن بیعت 8 سال نہیں کیا انہوں نے. جب والد گرامی رخصت ہو گئے دنیا سے, پردہ فرمایا نا, جس دن پردہ کیا تو جب آپ کی جو آخری وقت تھا نا, اس وقت میرے والد صاحب ان کے پاس گئے ہوئے تھے, پیر علی احمد شاہ صاحب کے پاس. تو لیٹے ہوئے تھے, جنہوں نے دیکھا کہ جب وہ آخری وقت آ رہا تھا تو آپ کے ہاتھ میں انہوں نے پکڑے ہوئے تھے بابا جی
علی احمد شاہ صاحب جی کہ وہ آپ کی روح پرواز کر رہی ہے. اللہ یہ دیکھیے وہ اپنا بازو دستے بازو ان کو دے کے یہ جی کلوں والے دن انہوں نے وہاں پہ کل بھی کروائے. جب کل تھے انہوں نے کل کروائے, ہم گئے ہیں, پھر انہوں نے دستے بیعت کیا کہ جب وقت آ گیا. یہ فقیر کی بات ہوتی فقیر ہے کی بات کہ ماشاء 8-10 سال انہوں نے نہیں کیا. لوگ یہی سمجھتے کہ ان کے مریض ہیں, ہماری محبت عقید ہے, تو ان کی محبت بلکہ جی ان کا پیار تھا. اب ان کے جو صاحبزادے علی شاہ صاحب, ہمارے سید سلمان علی شاہ صاحب, انہوں نے ہمیں ان سے بھی زیادہ پیار دیا. سبحان اللہ. ان کا بڑا ہماری خاندان پہ کرم ہے, محبت ہے, ان کا احسان ہے ہمارے پہ, بڑی محبتیں ہیں. اور سچیار پاک جی شاہد ربانی سچیار پاک, آپ کی محبتیں, ان کی خصوصی دعائیں ہمارے لیے. تو میں ادھر ڈاکٹر صاحب کے پاس ان کی نسبت سے آیا کہ ان کے نام کے ساتھ سچیاری لگا ہے. کیا تو ہم بھی نشاہی بھی ہیں, سچیاری بھی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو آپ ماشاءاللہ حافظ چمن نجات صاحب بیٹھے ہیں, سچیاری صاحب ہیں, یہ بھی حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب کے دست بیعت ہیں. جی اور میرے بڑے محترم حافظ حبیب الرسول صاحب, آپ بھی ادھر پروگرام بڑا خوبصورت چلا رہے ہیں, میں دیکھ رہا آپ کی محبتیں ہیں, محبت فرما رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم پروگرام کو تھوڑا آگے لے کر چلتے ہیں. ناظرین انشاءاللہ یہ گفتگو ہمارے آج کے مہمان بزم نوشہ رمضان ٹرانسمیشن میں افضال ضیاء قادری صاحب کو آپ سماعت کر رہے ہیں. یہ سوال و جواب کی نشست ہے, یہ انشاءاللہ چلتی رہے گی. آئیے ہم حمد باری تعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارے مہمان صلاح خان افضال ضیاء قادری صاحب سے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار سماعت کرتے ہیں, اس کے بعد پھر نعت کی طرف چلیں گے. اللہ سونیا سٹیاں نے تیرے ڈوریاں. اللہ سونیا کیا بات ہے. سٹی اللہ سونے اللہ سونے کیا بات ہے. تیرے اتے ڈولیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سونے ایکو تیری ذات جنے, ایکو تیری ذات جنے, آسان اتوڑیاں. اللہ سونیا سٹیاں نے تیرے ڈوریاں. عدل کرے تے تھر تھر کمبڑ, اچیاں شانہ والے تے فضل کرے تے بخشے جاون, میں جائے مکالے. سٹیاں نے تیرے ڈوریاں. آپ صاحب نیا شیئر پیش کر رہا ہوں. ٹوٹے ہوئے دلانو ربا تیوں جوڑ دا, ٹوٹے ہوئے دلانو ربا تیوں جوڑ دا. در آیا ہویا نو تو خالی نہیں موڑ دا. در آیا ہویا نو تو خالی نہیں موڑ دا. منگیاں دعاواں دلوں, منگیاں دعاواں دلوں, خالی نہیں تو موڑیاں. اللہ سونیا سٹیاں نے تیرے ڈوریاں. اتھرو غریباں دے یاد تینوں کر دے, اتھرو غریباں دے یاد تینوں کر دے. ربا تیری من کے
صبر ہاں کرے دے ربا تیری من کے صبر ہاں کرے دے سن دے لوکاں دیاں سن دے لوکاں دیاں مٹھیاں تے کوڑیاں اللہ سونیا سٹیاں دے تیرے اترے ڈوریاں سٹیاں دے تیرے اترے ڈوریاں اینا مینوں دے دے خط کسے اگے کرانا اینا مینوں دے دے خط کسے اگے کرانا اپنا محتاج رکھ در در پھرانا اپنا محتاج رکھیں در در پھرانا ارزاں میریاں اے ارزاں میریاں ارزاں میریاں لمیاں تے چوڑیاں اللہ سونیا سٹیاں دے تیرے اتے ڈوریاں ماڑیاں دے کم صدا ذات تیری آئی ہے ربا تیا والیاں دے لج تو نہیں پائیے ماڑیاں دے کم صدا ذات تیری آئی ہے ربا تیا والیاں دے لج تو نبھائیے بھیڑاں نوں وی دے ربا بھیڑاں نوں وی دے دے ربا ویراں دیاں جوڑیاں اللہ سونیا سٹیاں دے تیرے اتے ڈوریاں اور مکتب پیش کر رہا ہوں مان تیری ذات تے ہر ویلے کیتا ہے سجدے چھپے کے تینوں یاد جدوں کیتا ہے مان تیری ذات دا ہر ویلے کیتا ہے سجدے چھپے کے تینوں یاد جدوں کیتا ہے ارزاں زیادیاں ارزاں زیادیاں ربا تو نہیں موڑیاں اللہ سونیا سٹیاں دے تیرے اترے ڈوریاں اللہ سونیا سٹیاں دے تیرے اترے ڈوریاں ناظرین آپ سماعت کر رہے تھے نعت گو شاعر جناب محمد افضال ضیاء قادری نوشاہی صاحب. آج ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں جناب حافظ چمن اعجاز نوشاہی سچیاری ٹی وی کے خوبصورت ماشاءاللہ یہ ثنا خان اور حضور قبلہ عالم حضرت ڈاکٹر پیر شوکت علی نوشاہی سچیاری صاحب کے مرید خاص اور آپ کے یقیناً حضور قبلہ والا شان کا جو فیضان ہے وہ الحمدللہ نوشائیوں پہ الحمدللہ ہمیشہ صدا سلامت رہے گا. اور الحمدللہ آج بزم نوشہ رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے بھائی ناصر صاحب
پتوں کی سے لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور بھی کافی سارے دوست ایک ایک کا نام لیں گے تو کافی ٹائم گزر جائے گا۔ ہم چلتے ہیں ہمارے سچیاری ٹی وی کے ڈائریکٹر جناب حافظ چمن اعجاز صاحب۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ حافظ چمن صاحب کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا، تو یقیناً ماں کا صدمہ یہ برداشت نہیں ہوتا، بہت بڑا صدمہ ہے۔ تو بس یہی وہ، بلکہ ان کی ماں تو ہے ہی، ہماری بھی وہ ماں تھی۔ بے شک ہمیں یاد ہے بچپن میں جب آپ کے حافظ صاحب کے گھر جاتے تو وہی ماں والا پیار اور شفقت اور محبت، یقیناً ماں بڑا، آپ نے حافظ چمن صاحب نے اپنی والدہ کی بڑی خدمت کی، اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ ماں جی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اللہ ان کی، یقیناً اللہ کریم نے ان کی بخشش فرما دی ہے، اور اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے، کیونکہ انہوں نے ایک حضور کے نعت خوان کو پیدا کر کے ہمارے اس ملک پاکستان میں الحمدللہ یہ سرمایہ ہے ہمارے حافظ چمن اعجاز صاحب، کیونکہ وہ ماں کو، میں اکثر ایک ربائی پڑھتا ہوں کہ ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں، ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں، ماں کو فرش پہ خالق کے زماں کہتے ہیں، وہ تو ڈین ہے جس نے نبی علی ولی کی دشمنی پالی، جو نبی علی ولی کہنا سکھائے اسے ماں کہتے ہیں۔ یقیناً انہوں نے حافظ چمن اعجاز صاحب کو حضور کا نعت خوان بنایا، اور یہ بڑی مقدر کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ اللہ کریم ماں جی کے درجات کو بلند فرمائے، اور حافظ چمن اعجاز صاحب اور آپ کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یقیناً یہ جس صدمے سے گزر رہے ہیں، تو میں حافظ چمن اعجاز صاحب سے بچھوڑے کے حوالے سے کوئی کلام وہ آپ پیش کریں، تاکہ یقیناً یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ تو آپ والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد آج پہلا دن ہے کہ آپ سچیاری ٹی وی پہ دوبارہ الحمدللہ ناظرین کے سامنے سقرین پہ آئے ہیں۔ بڑی بات ہے جی، بڑی بات ہے کہ اتنی مصروفیت گھر میں مہمانوں کا جی آنا جانا، تو اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ جی بالکل۔ آج میں سچیاری چینل میں جو باتیں ہوتی رہتی ہیں، ہم ماں کے کلام بھی پڑھتے ہیں، باپ کی شان بھی پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام کی نعت تو ہمارے راگ راگ میں ہے، حضور کی نعت تو ہمارے جسم کا حصہ ہے، اور ہماری جو نسبت ہے سچیاری، جی تو الحمدللہ رب العالمین۔ میں 2-3 دن جس طرح پروگرام کل بھی تھا، ہمارے چینل کے جو پروگرام ہے، میں نے خود معذرت کی تھی جی بالکل ڈاکٹر صاحب سے کہ آپ، میں ذرا تھوڑا سا ماں کی یادوں میں ہوں، ابھی میرا ذہن ادھر ادھر نہیں ہے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو کلام پہلے بھی آپ نے سنا ضرور ہے، لیکن کیفیت والا کلام ہے، جان والے مڑ کے کدوں پھر آندے نے۔ یہ 2-3 شعر سنے۔ عشق ہو خیر گیا نت بچھوڑا چیر گیا، جو جاڑ چھڑون دس پوچھا، کر دالی رولیر گیا، جان والے مڑ کے کدوں پھر آندے نے۔ جان والے مڑ
जद दी तू नहीं नेड़े निमाए चुप जई लग गई सारे घर नू कौन कहानी छेड़ निभाए टूट गई लस्सी वाली चाटी खुर गए मक्खन पेड़ लिमाए किसे ना दिता मैनू मिठा पानी लखा खूले गेड़ निमाए लखा खूले गेड़ निमाए बलदा सूरज सिर ते मेरे जद दी तू नहीं नेड़ निभाए किसनू हाल सुनावे फखरी कौन सुनेगा छेड़ निभाए सोचा विच रह जांदे यादां विच रह जांदे फेर नक दी फेरा पाउंदे ने ओ दिल दे जानी फेर नक दी फेरा पाउंदे ने मेरे सावा दे जानी फेर नक दी फेरा पाउंदे ने ये मुड़ के कदों फेर आउंदे हसना की मैं खेटना की मैं ओ मेरे ले गए यार यो हंसे नी मैं जावा केड़े पासे तेरे बहादुर सजना लगदा ना जी और जिथे जाके बैठो उथे तेरा की हसना की मैं ते खेडना की मैं हर वेले अथरू पौंदे ने मैं की दसा हर वेले नैन रोंदे ने मोए हर वेले नैन रोंदे ने निमाए हर वेले अथरू पौंदे ने ए मुड़ के कदों फेर आउंदे ने फट सीने ला के ते दुखां विच पा के फट सीने ला के ते
जानवर प्यारे टुर जाते ने ए प्यारे टुर जाते ने ए प्यारे टुर जाते ने ओ दर्द होने ते हाय निकल दी कोई कोई रहता चल के आ सजना दिया गल्ला करिए मुँह सजना बल करके जान वाले मुड़ के कदों फिर आउंदे रोग जुदाइयां वाले लाउंदे ने रोग विछोड़े वाले लाउंदे मां दी खिदमत दे विच बंदा सारी उम्र खलावे मां दी खिदमत दे विच बंदा सारी उम्र खलावे फिर भी इस तो रात इको दा हक अदा ना होवे ओ यारो हक अदा ना हो ओ यारो टुर गई केड़े टुर गई केड़े दे सुनी माए ओ टुर गई केड़े अम्मा उठ के खड़ा नु चल हुण ते क्यों सो गई बियाबान अंदर अम्मा उठ के खड़ा नु टुर हुण ते ओ क्यों सो गई बियाबान अंदर क्यों सो गई बियाबान अंदर तेरे बाजो मेरा बेड़ा सोना है तेरे बाजो मेरा बेड़ा सोना है अम्मा उठ के करानू चल हुण ते क्यों सो गई है बियाबान अंदर तेरे बाजो ए दिल नहीं लगदा तेरे बाजो ए घर नहीं सजदा तेरे बाजो ए दिल नहीं लगदा क्यों सो गई है बियाबान अंदर अम्मा उठ के करानू चल हुण थे क्यों सो गई है बियाबान अंदर ए मुड़ के कदों फिर आउंदे नाज़रीन, आप बज़्म नौशा रमज़ान ट्रांसमिशन में आज के हमारे सुचियारी टीवी के डायरेक्टर हाफिज़ चमन एजाज सुचियारी साहब बिछोड़ा पेश कर रहे थे। माँ तो फिर माँ ही होती है ना जी। आपका इंतकाल हुआ 2 दिन पहले आपकी वालदा माजिदा का। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, उनकी कब्र की मंजिलें आसान फरमाए,
ماں جی کے درجات کو بلندی درجات کے لیے آپ سامعین ناظرین تمام آپ دعا کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، دوستوں کو کہیں، یا پھر چمن اعجاز سچیاری صاحب کی والدہ ماجدہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور حافظ صاحب کی بلا حافظ چمن اعجاز صاحب اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آئیے سچیاری، چونکہ آپ نے دیکھا جس رنگ میں کیفیت چلی گئی اور خوبصورت بزم نوشہ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین، اللہ کریم ہم سب کو ماں کا جو دکھڑا ہے، ماں یقیناً جن کی نہیں ہے ان سے پوچھیں، جن کی ماں سلامت ہے آج سچیاری چینل کے ذریعے اسے یہ یقیناً یہ بات ہے، ماں اگر زندہ ہے تو اس کی آج خدمت کر لیں، وقت گزر جاتا ہے، کل کا پچھتاوا، پھر ماں یاد آئے گی۔ پوچھیں جن کی ماں نہیں ہے، پوچھیں افضال ضیاء صاحب سے، پوچھیں حافظ چمن صاحب سے، ماں چلی گئی۔ آج اگر ماں جن کی ماں زندہ ہے، مت بے ادبی کرو، اونچی آواز سے نہ بولو، ماں کی خدمت کر لو، آج وقت ہے۔ اللہ کریم جن کی مائیں زندہ ہیں، سلامت ہیں، اللہ کریم ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین آئیے آج کے ہمارے بزم نوشہ رمضان ٹرانسمیشن کے ہمارے جو مہمان ہیں افضال ضیاء قادری نوشائی صاحب سے ایک کلام سنتے ہیں، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ یہ کلام انشاءاللہ یہ آپ سنائیں گے، اور کیفیت چونکہ جس کیفیت میں ہم چلے گئے ہیں آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں سکرین کے ذریعے، تو انشاءاللہ آپ افضال ضیاء صاحب حضور میری تو بہار آپ سے ہے کوہ مدینہ لے کے چلتے ہیں۔ اب صاحب میں آپ سے گزارش ہے کہ ماں کے بارے میں تھوڑا آپ بتائیں ذرا، جی حضور کے دو اشعار ماں کی پڑھے آپ آپ ذرا سنائیں۔ جی ایک مدت میں نے جی بالکل میں نے وہ ذرا آپ جی میں بالکل وہ ماں کی میں نے چند جملے کہے ہیں، لیکن جو کیفیت بن گئی ہے اس کیفیت سے نکلنے کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ حضور میری تو بہار آپ سے ہے کہ وہ مدینہ طیبہ کی وہ گلیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کی خدمت کے حوالے سے قیامت تک لوگوں کو بتا دیا، اور یقیناً یہ بات یہاں تک ہے، روایات میں آتا ہے کہ اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں نفلی نماز تو ماں آواز دے تو نماز توڑ کے ماں کی بات سنی جائے۔ تو اس سے بڑی ناظرین ماں کی کیا شان ہو سکتی ہے؟ جب ماں چلی جاتی ہے پھر انسان کو دکھ ہوتا ہے، کاش میں اپنی ماں کے آگے اونچی آواز سے بات نہ کرتا۔ آج ناظرین جیسا وقت گزر رہا ہے، میں تو وہ سکرین پہ دیکھ رہا ہوں جی بالکل ناظرین، حضرت اویس قرنی یقیناً تابعی ہے، وہ تابعی ہے کیونکہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، اور جس نے صحابی کی زیارت کی اسے تابعی کہتے ہیں۔ تو ناظرین ماں یقیناً بہت ضعیف تھی، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئے وہ کیا کیفیت ہے، کیا میں سناؤں، ہم جس کیفیت میں ابھی چلے گئے ہیں لفظ ساتھ نہیں دے رہے۔ ناظرین حضرت اویس قرنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں بڑھتی گئی، حضور کی محبت دل میں تڑپ رہے ہیں حضرت اویس قرنی۔ ماں سے عرض کی، ماں مجھے اجازت دے، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، سونے مدینے والے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین ماں نے اجازت نہ دی، کچھ روز بعد پھر ماں سے اجازت طلب کی، ماں نے کہا بیٹا میں بوڑھی ہوں، تو چلا جائے گا میرا کون سہارا ہوگا۔ ناظرین عاشق رسول ہے حضرت اویس قرنی، پھر رک گئے، چند دن گزرنے کے بعد پھر ماں سے عرضی پیش کی، کیونکہ وہ تڑپ بھرتی
بڑھتی جا رہی ہے کہ اپنے سونے نبی کا دیدار کروں۔ ناظرین چند دن کے بعد پھر اپنی ماں سے عرض کی، ماں مجھے اجازت دے دینا، اگر آپ راضی ہو، میں کسی دنیا کے شہنشاہ کی زیارت کرنے کے لیے نہیں، میں سونے مدنی جس کے صدقے میں کائنات نصیب ہے، جس کے صدقے سے ہمیں ایمان نصیب ہوا، ماں میں اس کی زیارت کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے پھر ناظرین میں بالکل چونکہ میں نے عرض کی آفر چمن صاحب نے ماں کا وچھوڑا جو پیش کیا اور جو رنگ آپ نے سکرین پہ دیکھا، لفظ ہمارا سال نہیں دے رہے کہ ہم بات کو کر سکیں، لیکن میں بالکل مختصر بات کو بڑھا رہا ہوں آگے۔ ناظرین پھر چند دن کے بعد ماں کو عرض کی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ماں اجازت دے میں سونے نبی کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا اچھا بیٹا، اگر تو بار بار کہہ رہا ہے تو میں تجھے روکتی نہیں، آج تجھے اجازت دے دیتی ہوں، لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھنا، میں بوڑھی ہوں، مجھے نظر کچھ نہیں آتا، میں بوڑھی ہوں، میں چل بھی نہیں سکتی، میں پانی کا گلاس بھی نہیں اٹھا سکتی، بیٹا چلے جاؤ، میں تجھے روکتی نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب مدینے پہنچو اگر نبی سے ملاقات ہو جائے، سونے نبی سے ملاقات ہو جائے تو ملاقات کر لینا اور فوری واپس آ جانا، اور اگر ملاقات نہ ہو تو پھر بھی رکنا نہ، فوری واپس آ جانا۔ ناظرین وہ کیا منظر تھا، جناب اویس کرنی کو اگر پہلے تو اجازت نہیں مل رہی، پھر ماں نے اگر اجازت دی، پھر شرط لگا دی کہ مدینے جانا تو ٹھہرنا نہ، اگر مصطفیٰ سے ملاقات ہو جائے تو پھر ملاقات کر کے ٹھہرنا نہیں، اگر ملاقات نہ ہو پھر بھی نہیں ٹھہرنا، فوری واپس آ جانا، تیری ماں بوڑھی ہے۔ ناظرین وہ کیا منظر تھا، حضرت اویس کرنی چل پڑے مدینہ طیبہ کی طرف، چلتے چلتے کئی دن کی مسافت طے کرنے کے بعد جب مدینہ کی گلیوں بازاروں میں پہنچے، ناظرین حضرت اویس کرنی کا عشق دیکھیں کہ مدینہ کے بازاروں میں دیوار کے ساتھ لگ کے چل رہے ہیں، کہیں درمیان میں نہ چلوں کہ محبوب کے جہاں قدم لگے وہاں میرا قدم آ جائے۔ ناظرین دیوار کے ساتھ چل کے جب حضور کے گھر کے قریب پہنچے، کاشانہ نبوت کی چوکھٹ پہ، حضور کی چوکھٹ پہ پہنچے، ناظرین دستک دی، اندر سے یقیناً یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ ہماری ماں نے پوچھا کون ہے، کہا میں کرن سے آیا ہوں، میرا نام اویس ہے۔ ماں نے کہا کہ تیرا نبی تو گھر میں نہیں ہے، وہ کسی سفر پہ گئے ہیں۔ ناظرین تڑپتے ہوئے دہلیز پہ چوکھٹ پہ حضرت اویس کرنی بیٹھ گئے، بیٹھ کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے سونے نبی کا انتظار کرتا ہوں۔ جیسے ہی دل میں یہ خیال آیا کہ میں مصطفیٰ کا انتظار کروں، ناظرین یہ کہنا تھا، پھر فوری خیال آ گیا کہ ماں نے وصیت کی تھی، بیٹا اگر سونا نبی نہ ملے تو رکنا نہ، میں بیمار ہوں، میں لاچار ہوں، فوری مدینے سے واپس آ جانا۔ ناظرین بس ماں کی وصیت یاد آئی، فوری وہاں سے چل پڑے، چلتے جب گھر پہنچ گئے، ناظرین ادھر حضرت اویس کرنی اپنے گھر پہنچے، ادھر سے میرے آقا نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنی زوجہ سے پوچھا، ہماری ماں سے پوچھا، اپنی زوجہ سے پوچھا کیا چوکھٹ پہ کوئی آیا تھا؟ عرض کی جی ہاں، کرن سے ایک شخص آیا تھا، اویس اپنا نام بتا رہا تھا، کاش وہ کیا غلامان مصطفیٰ حضرات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کاش میں اویس کو مل لیتا۔ کیا نبی پاک بھی ناز فرما رہے ہیں، اپنے اس امتی پہ ناز کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر بن خطاب کو بلایا، حضرت سلمان فارسی کو بلایا، کہا تم دونوں کرن
چلے جاؤ، ہائے ہائے میرا ایک غلام ہے اویس نام کا، کیا بات ہے اسے ڈھونڈو اور اسے میرا سلام کہنا، اور اس اویس کو کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ کیا بات ناظرین وہ کیا آقا ہے صلی اللہ علیہ جو ساری میرے نبی پاک ساری امت کو بخشوائیں گے؟ وہ نبی فرما رہے ہیں کہ میری اویس کو کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ناظرین اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ناظرین حضرت عمر فاروق اور سلمان فارسی روانہ ہوئے یمن کی طرف۔ جب یمن پہنچے لوگوں سے پوچھا یہاں اویس نام کا کوئی شخص ہے؟ لوگوں نے کہا یہاں کوئی اویس نام کا شخص نہیں، ہاں ایک پاگل رہتا ہے، ایک پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، وہ بس یہاں گلیوں بازاروں میں گھومتا ہے، عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، ہمیں تو اس سے نفرت بڑی ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ تمہیں اس پاگل سے کیا کام ہے؟ لیکن حضرت عمر فاروق نے ڈانٹتے ہوئے کہا خبردار، وہ جسے تم پاگل کہہ رہے ہو تمہیں پتہ نہیں وہ زمانے میں سب سے ذہین ترین وہ شخص ہے، سب سے سمجھدار وہ شخص ہے جسے تم مجنون کہہ رہے ہو، جسے تم پاگل کہہ رہے ہو۔ لوگوں مجھے اس کا گھر بتاؤ۔ چلتے چلتے لوگوں نے اس کا گھر بتایا۔ جناب اویس کرنی کے گھر پہ پہنچے، جب گھر کے دروازے پہ پہنچے دستک دی جناب فاروق اعظم نے، جب دستک دی حضرت اویس کرنی باہر آئے، سلام پیش کیا اور کہا کہ ہم مدینہ سے عمر بن خطاب اور یہ میرے ساتھ سلمان فارسی ہے، ہم مدینہ سے آئے ہیں۔ حضرت اویس کرنی نے پوچھا کہ مدینہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو جناب فاروق اعظم نے عرض کی چند دن پہلے جس نبی سے ملنے گئے ہو ان نبی نے بھیجا ہے، اس نبی نے بھیجا ہے۔ حضرت اویس کرنی سر کو جھکا لیتے ہیں، آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ میں اتنا گناہگار، میرے سونے نبی نے بھیجا ہے آپ کو۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، حضرت سلمان فارسی نے کہا جی ہاں ہمیں سونے نبی نے بھیجا ہے، حضور سلام کہہ رہے ہیں، سونے نبی سلام پیش کر رہے ہیں، حضور نے کہا ہے میرا سلام کہو۔ ناظرین وہ کیا منظر ہوگا کہ حضور سلام پیش کر رہے ہیں، آئے جس بارگاہ میں ساری کائنات سلام پیش کر رہی ہے، آج وہ سونے نبی سلام پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین حضرت اویس کرنی سجدے میں چلے گئے اور حضرت عمر فاروق اور سلمان فارسی نے عرض کی وہ سونے نبی نے سلام کہا ہے اور امت کی بخشش کی دعا کے لیے کہا ہے۔ ناظرین وہ کیا منظر ہوگا، جناب اویس کرنی سجدے میں گئے، اب سجدے میں جا کے اتنا رو رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ جناب فاروق اعظم نے کہا ہمیں اویس کرنی کا رونا برداشت نہ ہوا، حضرت اویس کرنی اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، جناب فاروق اعظم نے پکڑ کے سجدے سے اٹھایا، ایک طرف سے فاروق اعظم نے پکڑا، ایک طرف سے حضرت سلمان فارسی نے پکڑا، سجدے سے اٹھایا، اٹھا کے جناب اویس کرنی نے کہا کہ کاش عمر تم مجھے ابھی نہ اٹھاتے، کاش ابھی نہ اٹھاتے۔ سامعین ناظرین وہ کیا منظر ہے، لفظ ساتھ نہیں دے رہے۔ جناب فاروق اعظم اور سلمان فارسی کو عرض کی حضرت اویس کرنی نے
کہ میری ماں بیمار ہے، آقا سونے کو میرا سلام عرضی کرنا، میرا سلام پیش کر دینا، اور میری دعا کے لیے، میری ماں کے لیے دعا کر دے میرے سونے نبی سے، یہ عرضی پیش کرنا۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب چلتے چلتے جب مدینہ میں پہنچے، ناظرین جب حضور کے قدموں میں پہنچے، آقا علیہ السلام کی چوکھٹ پہ پہنچ کے عرض کی، حضور آپ کا اویس آپ کو سلام پیش کر رہا ہے، اور پھر منظر وہ پیش کیا، حضور اویس کرنی کو ہم نے آپ کا وہ پیغام دیا تھا کہ آپ کی امت کی بخشش کے لیے دعا کریں، حضور ہم نے جیسے ہی حضرت اویس کرنی کو یہ پیغام دیا، آقا سونا وہ سجدے میں گرے اور اتنا روئے یا رسول اللہ، اویس کرنی کا رونا ہمیں برداشت نہ ہوا، حضور ہم نے اویس کرنی کو اٹھایا، جب اٹھایا حضور ہم سے رہا نہ گیا، ہم نے اٹھایا، قربان جائے میرے نبی فرما رہے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا عمر میرا اویس میری آدھی امت کو بخشوا چکا تھا، میری آدھی امت کو بخشوا چکا تھا، عمر اگر تم اویس کرنی کو سجدے سے نہ اٹھاتے تو میری ساری امت کو وہ بخشوا چکے تھے، میری ساری امت کو بخشوا چکے۔ ناظرین آپ دیکھیں کہ یہ منظر میرے نبی نے جو پیغام دیا، میرے نبی نے جو روانہ کیے حضرت عمر بن خطاب کو، اور پھر سلام دیا، اور پھر امت کی بخشش کی دعا کے لیے میرے سونے نبی فرما رہے ہیں۔ ناظرین وہ نبی جو ساری کائنات کو بخشوائیں گے، جب قیامت کا منظر ہوگا ہر نبی کی طرف لوگ جائیں گے، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، ہر نبی یہ کہے گا ہائے آج جس طرف بھی جاؤ گے تمہیں نا کا جواب ہوگا، تمہیں نہیں کہا جائے گا، جاؤ آج اس مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ جن کی زبان پہ آج بھی امتی امتی کی صدا ہے۔ وہ نبی فرما رہے ہیں کہ اویس کو کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ ناظرین میرے آقا فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا عمر تم نہ اٹھاتے تو اس نے میری ساری امت کو بخشوا لینا تھا، میری ساری امت کو بخشوا لینا تھا۔ ناظرین یہ درجہ، یہ کیسے یہ سارا معاملہ، یہ کیسے درجے بلند ہوئے، کیسے ویسے کرنی کو یہ عظمت ملی؟ صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے یہ نصیب ہوئے، صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ ناظرین لفظ ساتھ نہیں دے رہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہم سے بولا نہیں جا رہا۔ افضال ضیاء صاحب کو اشعار کے لیے کہا، آپ کے وہ اشعار ساتھ نہیں دے رہے، مجھے کہا وہ زبان پہ لفظ ساتھ نہیں دے رہے، کیا منظر، کیا ماں کی خدمت آج کر لو لوگوں۔ حافظ چمن اعجاز صاحب نے بڑی ماں کی خدمت پیش، بڑی ماں کی خدمت کی ہے۔ یقین کریں میں کیا آپ کو بتاؤں، یہ مجھے پوچھے، افضال ضیاء صاحب سے پوچھے، حافظ چمن صاحب کی مرشد گرامی بیٹھے ان سے پوچھے کہ حافظ چمن صاحب نے ماں کی کتنی خدمت کی ہے۔ ناظرین اس دور میں ماں کی خدمت، ماں کے آگے لوگ بدتمیزی لہجے میں بات کرتے ہیں، ماں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر ماں کھانے کے لیے کہے بیٹا کھانا کھا لے تو ماں کو آگے جھڑک دیا جاتا ہے، ماں مجھے پتہ ہے میں نے کس وقت کھانا ہے۔ ناظرین بس سچیاری ٹی وی یہ ہماری بزم نوشہ رمضان ٹرانسمیشن کے ذریعے میں ناظرین آپ کو یہی پیغام دے رہا ہوں، آج وقت ہے اپنی ماں کی خدمت، اپنی ماں کو راضی کر لیں، اپنی ماں کی خدمت کر لیں۔ پتہ نہیں کب ماں آنکھیں بند کر لیں، پھر ترسیں گے، پھر ماں کے لیے پچھتاوا رہے گا، کاش ہماری ماں زندہ ہوتی۔ ابھی ایک دن نہیں ہوا حافظ چمن صاحب کی والدہ کو رخصت ہوئے، پوچھے حافظ چمن صاحب کی، آپ نے خود دیکھا ناظرین کیا کیفیت بن گئی، ابھی ایک دن ہوا ہے۔ اور میری ماں جی، میری والدہ، کیونکہ میری نانی صاحبہ رابعہ اس وقت کی بہت بڑی ولیہ کامل تھی،
اور چونکہ وہ بھی ماں تھی، بڑی ماں تھی، اور ان کا 4 سال پہلے وصال ہوا، افضال جان صاحب جانتے ہیں. اور جب ان کو دفن کیا گیا، دفن کرنے کے بعد 3 سال کے بعد یعنی پچھلے سال جس جگہ ہم نے وہ قبر ان کو دفنایا وہ ہمارا آبائی گاؤں ہے اور ہمارا نانکا گھر ہے، اور ہمارا سارا نانکا، ہمارے ماموں، میرے 5 ماموں ہیں، لاہور آ گئے، نانکا سارا لاہور آ گیا، اور وہ بصیر پور شریف میں وہ گھر جو ہے وہ خالی ہے. اور ہم نے وہ فیصلہ کیا ہمارے خاندان نے کہ اس کو ہم اپنی فیملی کا قبرستان بنا دیتے ہیں. ناظرین، اس کو قبرستان، بابا جی حضور اس کو قبرستان بنایا گیا، اور وہاں پہ پہلی قبر ابھی تک میری نانی جان کی ہے، اور وہ بہت بڑا گھر ہے. تو نانی جان کی دیوار کے ساتھ قبر بنائی، اور دیوار کی اس طرف ہمسایوں کا گھر ہے. ناظرین، یہ میں بتا رہا ہوں کہ ماں کی کیا عظمت ہے، ماں کی کیا شان ہے. تو حضور وہ گھر میں جس دیوار کے ساتھ ماں میری نانی صاحبہ کی قبر بنی، 3 سال پہلے وہ ہمسایوں کی طرف وہ کچھ انہوں نے لگایا ہوا تھا سبزہ، تو وہ بارش آئی تو وہ سبزے میں پانی جو ہے وہ بھر گیا. وہ کافی انہوں نے جگہ بنائی ہوئی وہاں پہ، تو وہ ساری بھر گئی. وہ مٹی میں پانی اتنا زیادہ، وہ سیلاب کی شکل میں وہ پانی چلتا 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 وہ دیوار کو کراس کر کے، افضال ضیاء صاحب، چمن صاحب اور بابا جی حضور، وہ دیوار کو کراس کر کے نانی صاحبہ کی قبر میں وہ پانی چلا گیا. اور جب قبر میں پانی چلا گیا تو ایک طرف سے ناظرین وہ قبر جھک گئی. جب قبر جھک گئی تو میرے بڑے ماموں جان حضور، بہت بڑے وہ عالم دین ہے، اس وقت جامعہ غوثیہ رضویہ گلبرگ مین مارکیٹ میں بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے محتمے میں اور وہاں کے شیخ الحدیث ہیں. میرے ماموں جان شیخ القرآن، شیخ الحدیث حضور قبلہ حضرت علامہ مفتی محمد اسد اللہ نوری صاحب جب گاؤں گئے حاضری دینے کے لیے، ماں کی قبر پہ دیکھا منظر ہی کچھ الگ ہے، قبر جھک گئی ہے. تو سوچا کہ اس قبر کو اب ٹھیک کیا جائے. مستریوں سے رابطہ کیا، مستری بھی نہیں مل رہے. تو سوچا کہ یہ خود میری ماں کی قبر ہے، میں خود ماں کی قبر کو دوبارہ ٹھیک کرتا ہوں. ناظرین، وہ قبر کی مٹی جو ہے وہ ہٹائی، سائڈ پہ کیا، سلیپیں 1-2 سلیپیں نیچے گری ہوئی تھی. جب سلیپوں کو نکالا، میرے کزن ہے، ماموں جان کے بیٹے ہیں، وہ ماموں جان کے ساتھ تھے. تو قبر کو جب سلیپوں کو اتارا، وہ ویڈیو آج بھی میرے پاس موجود ہے، میرے دوسرے موبائل میں موجود ہے. میری والدہ نے دیکھا، آج تک ہم نے ہماری فیملی میں وہ یادگار وہ ویڈیو ہے. تو ماموں جان جب قبر میں اترے، دیکھا کہ قبر میں مکمل وہ جسم سلامت ہے اور کفن بالکل وائٹ ہے. صرف اس جگہ سے وہ، چونکہ پانی وہ چلا گیا، صرف وہ چند ایک پاؤں کی طرف سے وہ میلا ہوا، باقی وہ جسم بھی سلامت ہے. اور وہ یقین مانے اس وقت مجھے وہ ماموں کے بیٹے انہوں نے ویڈیو بنائی اور دکھائی، اور ویڈیو دیکھتے مجھے وہ یاد آ گیا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. ناظرین، ماں وہ ہستی ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے. آج خدمت کر لو، اگر چاہتے ہو کہ ہمیں جنت مل جائے، جنت لینی ہے تو پہلے ماں کے قدموں میں اپنے سر کو جھکاؤ، ماں کی خدمت کرو. ناظرین، میں نے روایات میں پڑھا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں پہ کوئی اپنا نہیں پہچانے گا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بیٹا ماں کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا ماں کو نہیں پہچانے گا، باپ کو نہیں پہچانے گا، منظر یہ الگ ہوگا. لیکن ناظرین، میں نے روایات میں پڑھا ہے جو ماں کی خدمت کرتے ہوں گے، اولاد، جو بیٹا ماں کی خدمت کرتا ہوگا، ماں بول کے کہے گی یا اللہ اسے بخش دے، یا اللہ اسے میرے ساتھ جنت میں آنے دے، اس نے میری بڑی خدمت کی ہے. تو ناظرین، اپنی ماں کی خدمت کر لو. ہم سچیاری چینل کے ذریعے یہ بار بار عرض کر رہے ہیں کہ آج ماں جن کی زندہ ہے، اللہ ان کی ماں کو سلامت رکھے، وہ اپنی ماں کی خدمت کریں
اور جن کی ماں چلی گئی ہے، افضال ضیاء صاحب کی، حافظ چمن صاحب کی، اور جتنے بھی ہمارے سچیاری ٹی وی، ہمارے بزم نوشہ رمضان ٹرانسمیشن اور حضور کی بلائے عالم حضرت ڈاکٹر پیر شوکت علی نوشاہی صاحب، آپ کے خاندان میں اور آپ کے مریدین میں جن جن کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، اللہ سب کی ماں کو بخش دے اور سب کی ماں کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، بات لفظ ساتھ نہیں دے رہے، آئیے ہم اب مہمان ثنا خان کی طرف چلتے ہیں۔ محترم المقام افضال ضیاء صاحب وہی اشعار پیش کر دیں کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ انشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ یہ بزم نوشہ کا ایک خاص ٹرانسمیشن ہے، اس میں آپ صاحب دیکھ رہے ہیں کہ روحانیت، وجدانیت اور اشک باری جو ہے وہ دل سے ہو رہی ہے، خود بخود ہو رہی ہے۔ قبلہ چمن بھائی نے پڑھا اور اس کے بعد میرے محترم صاحب زدہ بھی ایک سلم بھائی۔ یہ بہت کم محفلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی رکتاری ہو جائے، تو پڑھنے کی ہمت تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ حاضری کرنی ہے ہم نے بھی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے دونوں بات ہم پڑھیں گے، اس کی برکت ہو جائے تو پھر ہم آگے پڑھیں گے، اور سب مل کے پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، لجپال جدا رکھوالا ہے، ان کوڑ مٹاون والا ہے، ساڈے اس سونے نل لگ گئی ہے، ساڈے اس سونے نل لگ گئی ہے، جڑا توڑنے باون والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ آئیے ناظرین، جو ماحول بنا ہے اس ماحول کے مطابق کلام پیش کر رہا ہوں۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے، نہ تیری عطا کا شمار ہے، ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے یا رسول اللہ، ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے، اس کڑے وقت میں لجپال سنبھالا دے دے، اس کڑے وقت میں لجپال
संभाला दे दे हम गुनाहगारों कैसे जाने अल्लाह अल्लाह हाफिज भाई अल्लाह आपकी वालदा कैसे जाएगी सच्ची आशिक बेशक बेशक अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर आपने आशिकों से कैसे प्यार हाय 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 कैसे जाएगी हाय कैसे जाएगी कैसे जानेंगे जहन्नुम जहन्नम में तेरे दीवाने हाय हाय तेरे दीवाने रोज़े महशर हमें बस अपना हवाला दे दे ओए होए हम गुनाहगारों पे रहमत का दुशाला दे दे क्या बात सिसकियां ना मेरी मुहम्मद के शहर तक पहुँचे या रसूल अल्लाह सिसकियां ना मेरी मुहम्मद के शहर तक पहुँचे सिसकियां छोड़े दे मैं सदमे रोज चला या रसूल अल्लाह करा मैं तेरियां दिन रात गल्लां या रसूल अल्लाह सिसकियां ना मेरी मुहम्मद के शहर तक पहुँचे या खुदा सोज मेरे गम को निराला दे दे या खुदा सोज मेरे गम को निराला दे दे हम गुनाहगारों पे रहमत का दुशाला दे दे। नाज़रीन बिल्कुल आप बज़्म नौशा रमज़ान ट्रांसलेशन आप देख रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। कल इंशाल्लाह हमारा चूँकि आप देख रहे हैं कि रमज़ान मुबारक की ये बज़्म नौशा रमज़ान ट्रांसलेशन रोज़ रात 11:30 बजे ये ऑन होता है और कल के इंशाल्लाह जो हमारे मेहमान होंगे इंशाल्लाह शेड्यूल कल मगरिब तक अपलोड कर दिया जाएगा। और नाज़रीन कल का जो दिन है बड़ा ख़ास है, वो इंशाल्लाह कल उसी मौजू पे बात होगी। कल योम है उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक बाप की सिद्दीक़ा बेटी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और एक इस्लाम का बहुत बड़ा मार्का 17 रमज़ानुल मुबारक, चूँकि ये वो मार्का हुआ कि जो इस्लाम की सबसे पहली जंग थी और फतह याब हुए कि एक तरफ नाज़रीन हज़ारों कुफार थे और एक तरफ 313 मुसलमान थे। इंशाल्लाह इस पे हम कल बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा और बज़्म नौशा रमज़ान ट्रांसलेशन इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।